नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवामी मसाइल और हल के साथ मैं हूँ असजिद नवाज बड़ैच। नाजरीन, एक जमहूरियत पसंद और महज़ब रियासत की असास तालीम होती है। रियासती माशरा की जड़ें एक मजबूत मरबूत निज़ाम तालीम के शजर से पैवस्ता होती हैं। तालीम की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में मुसल्लमा है। नाजरीन, तालीम एक मुंतशर और बिखरे हुए हजूम को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करने के अमल का नाम है। तालीम तलबा को मुस्तकबिल की आजमाइशों से लड़ने के काबिल बनाने के अमल का नाम है। तालीम मुल्क को हकीकी तरक्की और तब्दीली के रास्ते पर गामज़न करने के अमल का नाम है। नाजरीन, तालीम ही की वजह से ज़िंदा कौमें अपनी इक़दार, निज़ाम माशरत, सकाफ़त और दुनिया के बारे में अपने नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देती हैं। नाज़रीन, तालीम इंसानी हकूक़ से आगाही का नाम है। तालीम से इंसान बाशऊर होता है। बाशऊर इंसान इनकलाबी ज़हन रखता है और ये मुसल्लमा हकीकत है। माशरा की तरक्की में इनकलाबी अफराद कलीदी किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, तालीम इंसानी किरदार की इस्लाह, तंजीम साजी, अखलाकी इक़दार का शऊर उजागर करने, जहालत और पसमानदगी के अंधेरे दूर करने और नौजवान नस्ल को असर हाज़िर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में नुमायाँ किरदार अदा करती है। नाजरीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमें इस हकीकत से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी माशरा तबकाती कशमकश का शिकार है। अंग्रेज़ दौर से राइज निज़ाम तालीम ने हमारी माशरा में मौजूद तबकाती कशमकश को मज़ीद पुख्ता कर दिया है। नाजरीन, ये अलमिया है हमारे लिए कि अंग्रेज़ की तरफ से वदीयत करदा निज़ाम तालीम, इम्तियाज़ी निज़ाम तालीम की वजह से मुमकिना तालीमी अहदाफ़ का हसूल मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। मौजूदा दौर में हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम का नारा ज़ोर शोर से बुलंद किया है, लेकिन इस नारा को हकीकत का रूप धारने में सबसे बड़ी वजह रुकावट भी अंग्रेज़ की तरफ से वदीयत करदा निज़ाम तालीम ही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक 22 तालीमी पॉलिसियाँ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन जिन पर अमल दरामद आटे में नमक के बराबर भी ना किया जा सका। मौजूदा हुकूमत सियासी और माशी महाज पर बेशुमार चैलेंजेस से नबर्दज़मा है। इसके बावजूद यकसा निज़ाम तालीम या एक निसाब का नारा हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, जो यकीनी तौर पर खुशाइंद बात है, काबिल कदर बात है। नाजरीन, इलाकाई असबियत पर मबनी हमारे माशरा में बेशुमार ज़ैली निज़ाम तालीमी निज़ाम मौजूद हैं, जिनमें सरदस्त 4 अक़साम के तालीमी निज़ाम काबिल कदर अहमियत के हामिल हैं। पहला निज़ाम मगरबी तालीम का सिस्टम है। जदीद मगरबी तालीम की आगोश में परवरिश पाने वाले तलबा लिबरलिज़म का प्रचार करते नज़र आते हैं, जिनके नज़दीक अखलाकियात और समाजी कदरों की अहमियत बतदरीज कम होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स की शक्ल में कारोबारी माफिया हमारे माशरा में पंजे गाड़े हुए हैं, जिनका मकसद अखलाकी, ज़हनी व फ़िक्री नशोनुमा से नाआशना मशीनी इंसान पैदा करना है। इसी प्राइवेट स्कूल सिस्टम की वजह से समाजी अदारे, ख़ानदान, मज़हब
کی اہمیت معاشرہ میں بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ تیسرا سسٹم دینی مدارس پر مبنی ہے، جن کا طریقہ تدریس مکمل طور پر سکولز کی ایجوکیشن اور جدید مغربی تعلیمی اداروں کی ایجوکیشن سے مختلف ہے۔ دینی مدارس میں جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایک مدارس سے تعلیم یافتہ طلباء عصر حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ جدید مغربی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے دینی مدارس کے طلباء بہت حد تک پیچھے ہیں۔ چوتھا سسٹم جو ہمارے معاشرہ میں نافذ العمل ہے وہ گورنمنٹ سرکاری سکولز پر مبنی اپاہج زدہ تعلیمی نظام ہے، جو روز ازل سے اصلاحات کا متقاضی رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان برملا اسمبلی کے فلور پر اور اسمبلی سے باہر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ معاشرہ میں قائم طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے یکساں نظام تعلیم ضروری ہے۔ ان کے نزدیک امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے یکساں نظام تعلیم کا نفاذ ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی اس حوالے سے انتہائی پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک کتاب ایک نصاب قوم کو ایک بننے متحد بننے کے عمل کی طرف لے کر جائے گی۔ یکساں نظام تعلیم سے معیار تعلیم کا زوال ختم ہوگا، سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ شفقت محمود کہتے ہیں، یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنے سے ملک میں امیر اور غریب کے درمیان نمایاں فرق ختم ہو جائے گا، یکساں معاشرتی سوچ کا جذبہ پروان چڑھے گا اور طلباء کو آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے یکساں مواقع میسر آئیں گے۔ ناظرین، وعدوں دعووں نعروں کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، ضرورت اس امر کی ہے حکومت روایتی انتظامی نااہلی، سیاسی محاذرائی، مفقود منصوبہ بندی اور صوبائی اور وفاقی سطح پر عدم تعاون کی بنیاد پر فنڈز کی عدم دستیابی، وسائل کی کمی کے ساتھ کیا اس قابل ہے کہ معاشرہ میں قائم طبقاتی کشمکش کو ختم کر سکے اور اس کے علاوہ یکساں نظام تعلیم کا سسٹم پورے ملک میں رائج کیا جا سکے۔ ناظرین، اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو اس بات کی متقاضی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کے معاشرہ میں اثرات کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے۔ ناظرین، ایک مختصر وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یکساں نظام تعلیم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ہمیں زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زمینی حقائق اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ایک بیوروکریٹ، ایک سیاستدان اور ایک ریڑھی بان کا بچہ ایک چھت تلے ایک کتاب پکڑے ہوئے ایک نصاب کی تعلیم حاصل کرے؟ معاشرتی تفاوت کا رنگ بہت گہرا ہے۔ معاشرتی سطح پر سماجی ترجیحات میں نمایاں فرق ہے۔ سرکاری اور نجی سطح پر توازن میں
نمایاں فرق ہے، یکسانیت میں نمایاں فرق ہے۔ ناظرین، حکومت کی نیت اور کوشش میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی طور پر پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم کو رائج کرنے کا حکومتی اعلان قابل قدر ہے، قابل تحسین حکومتی اقدام ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس حوالے سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے علاقائی ثقافت، علاقائی عصبیت پر مبنی معاشرہ میں قائم طبقاتی تقسیم کی جڑیں اس قدر گہری ہو چکی ہیں کہ ان کو کاٹنا سر دست حکومت کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کی حالیہ کارکردگی کو دیکھا جائے، آٹا چینی سکینڈل، پیٹرول بحران، ادویہ سکینڈل، اس حوالے سے حکومت نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے معاشرہ میں مافیاز نظام تعلیم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سر دست سرکوبی کرنا اور مافیاز کی جڑیں کاٹنا حکومت کے لیے تاحال مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انگریز کی طرف سے وضعیت کردہ نظام تعلیم کا مقصد غلامانہ ذہنیت کے حامل افراد پیدا کرنا ہے۔ یکساں نظام تعلیم کا نعرہ زور و شور سے بلند کیا جا رہا ہے۔ انگریز کی طرف سے وضعیت کردہ نظام تعلیم کی چھاپ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ماہرین تعلیم اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم کو رائج کرتے ہوئے حکومت معاشرہ میں مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت کو فروغ دے رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاشرتی سطح پر تعلیمی اداروں میں کریٹیوٹی کا عنصر یکسر دم توڑ جائے گا۔ سائنسی سوچ اور تکنیکی ذہن کو کچلنا حکومت کا مقصد ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بعض ماہرین تعلیم اس بات کا بھی اندیہ دے رہے ہیں کہ حکومت آئین کے مطابق عمل کرے۔ آئین میں پہلے ہی سے میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری کو بطریقِ احسن نبھائے، اس سے آگے جانے کا اصرار کیوں کر رہی ہے؟ ناظرین، اگر یکساں نظام تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حکومت اس حوالے سے مناسب، ٹھوس، جامع لائحہ عمل تیار کریں۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفہ کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یکساں نصاب تعلیم کی سب سے بڑی وجہ رکاوٹ کارپوریٹ کلچر کی رضامندی ہے۔ کیا معاشرہ کا کارپوریٹ کلچر یا معاشرہ کا ایلیٹ شہری اس بات کی اجازت دے گا کہ حکومت غریب اور امیر آدمی کے بچے کو ایک ہی نصاب، ایک ہی چھت تلے پڑھنے کے قابل بنا سکے؟ ناظرین، 18ویں ترمیم کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے شعبہ تعلیم کے ثوابدیدی اختیارات صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے تاحال عدم تعاون
جاری ہے۔ انگریز کی طرف سے وضعیت کردہ نظام تعلیم ایک بنیادی رکاوٹ ہے۔ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ غلامانہ ذہنیت کی پیداوار افراد کبھی بھی یکساں نظام تعلیم کی طرف راغب نہیں ہو سکتے۔ بعض ماہرین تعلیم اس بات کا اندیہ بھی دے رہے ہیں کہ مغربی نظام تعلیم سے متاثر ہو کر حکومت نے اس یکساں نصاب تعلیم کو نقل کیا ہے، جس میں علمی و فکری مشق موجود ہی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ لائحہ عمل بھی وضع نہیں کیا جا سکا کہ تعلیمی اداروں کی استعداد کار علمی و فکری مرتبے اور حیثیت میں جو نمایاں فرق ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا، کیسے ختم کیا جائے گا۔ اداروں کی علمی و فکری مرتبے میں فرق ہونا ایک فطری امر ہے۔ حکومت کی طرف سے غیر فطری کوشش اداروں کو انحطاط پذیری کی طرف لے کر جائے گی، ادارے پستی کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ دوسرا سب سے قابل قدر بات، مدارس، سکولز اور جدید مغربی تعلیم مہیا کرنے والے اداروں کے درمیان ماحول کا تفاوت بہت زیادہ حد تک ہمارے معاشرہ میں اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے۔ اس معاشرتی تفاوت کو، انوائرمنٹل ڈسٹینس کو کس طرح کم کیا جائے گا؟ ناظرین، یکساں نصاب تعلیم کے بنیادی نکات کو دیکھا جائے تو اس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات، آئین پاکستان کا تعارف، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے افکار، قومی معیارات، رنگ، نسل، مذہب اور جنس کے حوالے سے رواداری، معاشرتی سوچ کی ترویج، پائیدار ترقی کے ممکنہ اہداف کا حصول، اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں، اساتذہ کی تربیت سازی میں اضافے کے ساتھ بچے کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے اور معاشرتی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جیسے نکات شامل ہیں۔ اگر پہلے سے راج نظام تعلیم کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان میں سے زیادہ تر نکات پہلے ہی سے ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہیں۔ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نقل کرتے ہوئے حکومت نے یکساں نصاب تعلیم جو رائج کیا ہے اس کو سر دست قابل عمل بنانا حکومت کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم انتہائی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گورنمنٹ ادارہ سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر کو دعوت دی ہے، جنہوں نے شعبہ تعلیم پر کافی حد تک ریسرچ بھی کی ہے اور کچھ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وقفہ کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یکساں نصاب تعلیم پر صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یکساں نصاب تعلیم میں طلباء کی اخلاقی
اور ذہنی نشو و نما کے ساتھ نظریاتی تربیت بھی کی جائے۔ ناظرین، حکومت یکساں نصاب تعلیم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے معاشرتی ترقی، سماجی آزادی اور انصاف کے ممکنہ اہداف کو یقینی بنائے۔ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے معاشرتی سطح پر یکساں سوچ کا جذبہ پروان چڑھنا چاہیے، جس کی بدولت معاشرتی رویوں اور طلباء پر مجموعی توجہ کو یکساں بنایا جا سکے۔ ناظرین، یکساں نظام تعلیم کے ذریعے اسلامی معاشرت اور سماجی اقدار کا نظام نافذ العمل بنایا جائے۔ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ زبان اور ثقافت کے ساتھ ساتھ خاندانی اور مذہبی روایات کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایک طالب علم کو خاندانی اور مذہبی روایات کا امین ہونا چاہیے۔ یکساں نظام تعلیم کی آغوش میں پرورش پانے والے طلباء معاشی تنگ دستی اور معاشرتی ناہمواری جیسی افریت سے آزاد ہوں، محدود سماجی دائرہ کار اور مذہبی انتہا پسندی سے آزاد ہونا چاہیے۔ حکومت نے یکساں نظام تعلیم میں زیادہ سلیبس قرآن و حدیث کا شامل کیا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک خوش آئند بات ہے۔ اس پر ماہرین تعلیم کی رائے سراسر غلط ہے۔ ایک طالب علم کو مذہبی روایات کا امین ہونا چاہیے۔ ناظرین، یکساں نظام تعلیم کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے حکومت یکساں نصب العین تشکیل دے، جس کی روح سے معاشرہ میں ایسے افراد جنم لیں جو صبر، برداشت، رواداری اور معاشرتی امن کو فروغ دیں۔ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے طلباء کی کردار سازی اور تربیت سازی پر عملی توجہ دی جائے۔ ناظرین، یکساں نظام تعلیم کے ذریعے اسکول ایک مضبوط سماجی ادارے کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ نیز طلباء کی اخلاقی، ذہنی، فکری اور مذہبی نشو و نما غیر معمولی حد تک کی جائے۔ ناظرین، یکساں نظام تعلیم کے ذریعے اردو کی اہمیت مسلمہ ہو۔ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے سفارش، بدعنوانی اور میرٹ کے قتل کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا خاتمہ لازم و ملزوم ہے۔ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے اسلامی تفکر اور قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے حکومت نے یکساں نصاب تعلیم کو رائج کرنے کا جو نعرہ بلند کیا ہے، یہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ حکومت کی اس حوالے سے عملی کوششیں اسی صورت میں ثمرآور ثابت ہو سکتی ہیں جب حکومت سیاسی محاذ آرائی، انتظامی نااہلی اور مفقود منصوبہ بندی سے نجات حاصل کر لے، صوبائی اور وفاقی سطح پر مثالی تعاون کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔